अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम सूरत पढ़ेंगे, सूरत मुम्तहना। सूरतुल हशर हमने पढ़ी और आज सूरत मुम्तहना, इसका नाम कितना मुश्किल है, मुम्तहना नाम है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत रहमान और रहीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्खिज़ू, मत बनाओ दोस्त, अदुव्वन दुश्मन, व अदुव्वकुम औलिया तुलकूना अलैहिम। अल्लाह कहते हैं, ए ईमान वालो, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद करने में और मेरी रज़ा की जुस्तजू में अपने घरों से निकलो तो मेरे दुश्मन को, अपने दुश्मन को दोस्त ना बनाना। अल्लाह कहता है जो मेरा भी दुश्मन है और जो तुम्हारा भी दुश्मन है उसे दोस्त ना बनाना। तुम इनकी तरफ मोहब्बत के पैगाम भेजते हो, हालांकि जो तुम्हारे हक़ में यानी तुम्हारे पास आया है वो इसका इनकार कर रहे हैं। वो रसूल को और तुमको सिर्फ इस वजह से घरों से निकालते हैं कि तुम अपने रब पर ईमान लाए हो। तुम चुपके चुपके इनकी तरफ मोहब्बत का पैगाम भेजते हो और मैं खूब जानता हूँ जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो। और मैं तुमसे जो शख्स आइंदा ऐसा करेगा वो सीधे राह से भटक जाएगा। ये आयत नंबर, सूरत मुम्तहना की आयत नंबर 1 का तर्जमा था। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, उनका तो ये हाल है कि अगर तुम पर यानी काबू पाएँ तो खुलम खुला तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अपने हाथ भी चलाएंगे, अपनी ज़बानें भी चलाएंगे। वो तो ये चाहते हैं कि तुम काफर हो जाओ। यौमल क़यामत, क़यामत के दिन, या फ़ज़ल बैनकुम, क़यामत के दिन तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी औलाद तुम्हें हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। इस दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। अल्लाह को तुम्हारे अमलों की खबर है, वो देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो। ये जो आयत है ना, ये इससे मुझे बड़ा डर लगता है। ये क़यामत के दिन, मैं आपको दोबारा सुनाती हूँ। सूरत मुम्तहना है, आयत नंबर 3 का तर्जमा दोबारा सुनिएगा। जब मैं ये आयत पढ़ूँ, यकीन करें बड़ा ही डर लगता है। वो औलाद जिसके लिए माँ बाप हराम हलाल की तमीज़ किए बग़ैर रिज़्क़ कमा कर लाते हैं और फिर उनके मुंह में डालते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। ठीक है, मैंने सही लफ्ज़ अदा किए। वो औलाद जो माँ बाप जिनके लिए हलाल और हराम की तमीज़ किए बग़ैर रिज़्क़ कमा कर लाकर उनके मुंह में डालते हैं और उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें पालते हैं और फिर वो उन्हें जवान करते हैं। क़यामत के दिन तुम्हारे रिश्तेदार, वो रिश्तेदार जिनकी खातर, यानी मैं आपको एक हमारे माशरे की एक मिसाल है कि बीवियां, जिन घरों में 4-5 भाई हों उन घरों में उनकी बीवियां आएँ। ठीक है, तो वो जो 4-5 भाई हैं, यानी कि मैं जो जर्नली एक बात कर रही हूँ कि अपने बहन भाई जो होते हैं उनकी खातर अपनी बीवियों को घरों से निकालना, उनकी खातर अपनी बीवियों से लड़ाई झगड़े करने, और इवन कि मैंने देखा है कि अपने बहन भाइयों की खातर अपनी जो बीवियां हैं उन्हें घर से निकाल देते हैं। बहन भाइयों की खातर, यानी वो रिश्तेदार जिनकी खातर हराम और हलाल की यानी तमीज़ किए बग़ैर ये जो घरेलू मामलात हैं या ख़ानदानी सतह पर मामलात हैं, रिश्तेदारियाँ, ये जो बहन भाई आपस में, माँ बाप बहन भाई किसी के भी हों, ससुराली हों, मैके में हों, बहनों के अपने घर में हों, कोई भी बंदा क्या कुछ नहीं कर जाता बहन भाइयों की खातर।
اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی خاطر بندہ کیا کچھ نہیں کر جاتا، اس سے بڑھ کر اولاد آگے آ جاتی ہے، اولاد سے بڑھ کر اپنے شوہر سے بڑھ کر ایک عورت یا ایک مرد کیا کچھ نہیں کر جاتے ہیں نا۔ ماں باپ کی خاطر مثلا اپنی جو بیوی ہے ماں باپ کی خاطر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے بارہا ایسے رشتے دیکھے جو بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بعض ماں باپ کی خاطر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ رشتے میں آپ کو جو گنوا رہی ہوں نا، میں بھی جذباتی ہو گئی ہوں اور منہ میں سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن قیامت کے دن تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد، جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی، تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو تم نے عمل کمائے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے باخبر ہے۔ اب میں آپ کو یہ 3 آیات میں نے پڑھی، ان کا میں آپ کو شان نزول بیان کرتی ہوں۔ اس کا شان نزول کافی طویل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زبیر کو اور مجھے اور زبیر کو، یعنی حضرت علی کہہ رہے ہیں، روانہ کیا کسی شہر میں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ چلتے رہو یہاں تک کہ روضہ خاک پر پہنچو، وہاں تم کو ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے لے لو۔ ہم لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب روضہ خاک پر پہنچے تو وہاں ہمیں ایک عورت ملی، ہم نے اس سے کہا وہ خط نکال، وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا تجھے خط نکالنا ہوگا ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے۔ اس نے اپنے پاس سے وہ خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس میں لکھا تھا کہ خاطب بن ابی، پتہ نہیں یہ لفظ مٹا ہوا ہے، یعنی ان کی طرف سے، مکہ کے مشرکوں کی طرف سے۔ پھر اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خفیہ باتیں تحریر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطب کو بلا کر ان سے پوچھا، اے خاطب کیا تو نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول جلدی نہ فرمائے، میں قریش کے خاندان سے نہیں ہوں، صرف ان کا یعنی ان کی طرف سے ایک خلیفہ مقرر ہوا ہوں، ان کی طرف یعنی ایک نمائندہ بن کر ان سے ملحق ہو گیا ہوں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ دوسرے مہاجرین جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے وہاں عزیز و قارب ہیں جو ان کے اہل و عیال مال اسباب کی نگرانی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ کیونکہ میں ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تو کچھ احسان ہی ان پر ایسا کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے بھی گھر والوں کی حفاظت کریں۔ یہ کام میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے دین سے پھر گیا ہوں، نہ اسلام لانے کے بعد یعنی کہ کافر ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاطب نے سچ بات بیان کر دی ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھ کو اس منافق کی گردن اڑانے دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھے، تو ایسے نازک وقت میں ساتھ دینے کے لیے کیسی غداری کر سکتا ہے یہ؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو دیکھ کر فرمایا ہو اب تم جو چاہو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم اب جو چاہو کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یعنی کہ آیت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ یہ تو تھا میں نے آپ کو شان نزول پر سنایا جو صحیح بخاری میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری رضا کی جستجو میں اپنے گھروں سے نکلے ہو تو میرے جو دشمن ہیں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، نہ ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجو، حالانکہ تمہارے پاس حق آیا ہے تو وہ اس حق کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی طرف رسول آئے تھے ان کو حق کا پیغام دینے تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب پر یعنی اللہ پر ایمان لائے ہو تو تم چپکے چپکے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، تو میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تمہارے دل میں، میں سب کچھ جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں اب سورہ نساء اور سورہ توبہ
جو ہے وہ اس میں اس کا ذکر ہے کافی زیادہ، ٹھیک ہے۔ جنگ کے سلسلے میں یعنی سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں اس کے 2 رکوع ہیں سورۃ ممتحنہ میں۔ قد کان لکم اسوۃ حسنہ، پھر اللہ کہتے ہیں فی ابراہیم والذین معہ اذا قالوا لقوم، اللہ کہتے ہیں ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نا کہ اور میں انکار کرتا ہوں جب تک تم اللہ کے لیے ایمان نہ لاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے کھلم کھلی دشمنی ہے۔ مگر ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ بات ضرور کہی تھی کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر ابراہیم نے اس طرح دعا کی ہے ہمارے رب، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ ھو الغنی الحمید۔ اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمارا رب ہمارے مغفرت فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اللہ سے اور قیامت سے ڈرتا ہے اس کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی سیرت بہترین نمونہ ہے، اور جو شخص ان کے طریقے سے منہ موڑے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بے شک اللہ غنی اور تعریف والا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سورت کے شروع میں بتایا کہ اللہ نے کہا تمہارے رشتہ دار، ٹھیک ہے، ابراہیم کے والد جہنمی، جن کے لیے کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جہنمی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی، شوہر نبی ہے بیوی جہنمی، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ نبی ہے اور بیٹا جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی بیٹا پیغمبر ہے، رسول ہے، ان کے والد جو ہیں وہ جہنمی۔ ان کے برعکس فرعون تو آپ سے ان کا واقعہ تو چھپا ہوا نہیں ہے، ہم نے قرآن پاک میں بارہا دفعہ فرعون کے بارے میں پڑھا، لیکن ان کی بیوی آسیہ جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو کوئی کسی کا کیا لگتا ہے، رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا کیا ہے، بیٹا نبی ہے، باپ جہنمی ہے، باپ نبی ہے، بیٹا جہنمی ہے، شوہر نبی ہے، بیوی جہنمی ہے، بیوی جنتی ہے آسیہ، شوہر جہنمی ہے۔ اللہ کو کوئی کسی کا کیا لگتا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی یہ ایک پھر میں نے آپ کو اس طرح کھول کے بیان کر دیا ہے یاد تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کہتے ہیں آس اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم میں اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان میں باہم محبت پیدا کر دے، کیونکہ اللہ ہر بات پر قادر ہے، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوا من دیارکم، پھر اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں نہ تو جنگ کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تم کو نہیں روکتا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تم کو ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے سے تمہارے مخالفین کی مدد کی، جو لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اب سمجھ آ گیا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اوپر ذکر تھا ایمان والوں کا، کافروں سے کسی قسم کی دوستی نہیں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اللہ کہتا ہے
ان کے ساتھ تمہارا کوئی دشمنی ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی اور تمہیں گھروں سے نکالا، یہ بات یہاں یہ بیان ہو رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ میں تھوڑا سا آپ کو ان آیات کا شان نزول سنا دوں۔ حضرت اسماء بن نبی بکر فرماتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اس موقع پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کیا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اب یقین ہے مجھے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں ایمان والو جب مومن عورتیں، یہ بات آپ ذرا غور سے اور دھیان سے سنیے گا، بڑی اہم ترین معاملہ ہے یہ زندگی میں۔ اے ایمان والو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اللہ تو ان کے ایمان سے بخوبی واقف ہے، لیکن تم واقف نہیں ہو۔ پھر اگر جانچ پڑتال کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ وہ واقعی مومنہ ہے تو پھر ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ البتہ جو ان کافروں نے ان پر خرچہ کیا ہے وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ اسی طرح تم بھی کافر عورتوں کی عصمت دری نہ کرو، بلکہ انہیں کفار کے حوالے کر دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ تم ان سے لے لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، واللہ علیم الحکیم، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اگر تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں تمہارے پاس سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائیں اور تمہیں ان کے مہر سے کل یا بعض رقم کافروں سے وصول نہ ہو تو پھر اگر تم ان سے بدلہ لو تو لے سکتے ہو، یعنی تم بھی ان کو ان کی بیویوں کا مہر جو مسلم ہو کر تمہارے پاس آئی تھیں ادا نہ کرو، اور اس رقم میں سے تم ان مومن مردوں کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اور انہیں مہر نہ ملا ہو اتنی رقم دے دو جتنی انہوں نے اپنے کافر بیویوں پر خرچ کی تھی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ الذین انتم بہ مؤمنون، اگر تم ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ میں اب آپ کو ان آیات کا بھی شان نزول سنا دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح بات کی سمجھ آ جائے۔ حضرت مسعود اور حضرت مروان کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامے کی تحریر سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو، اونٹنیوں کو نخر کر دو اور سر منڈوا دو۔ یہ سن کر کوئی نہ اٹھا، یہاں تک کہ آپ نے 3 بار یہی فرمایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے لوگوں کی کیفیت بیان کی۔ جب حضرت سلمہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایسا کریں تو ایسا ہی کیجیے، اگر آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، باہر جا کر اپنے اونٹوں کو نخر کر ڈالیے اور حجام کو بلوا کر سر منڈوائیے۔ آپ باہر نکل گئے، آپ نے کسی سے بات نہیں کی، اپنے اونٹ کو نخر کیا اور حجام کو بلا کر سر منڈوایا۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تو حکم کی تبدیلی سے مایوس ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے اور سب نے قربانی ذبح کی، پھر ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے، قریب تھا کہ ہجوم کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہلاک کر دیتے۔ اس واقعے کے بعد چند مومن عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو آیات آخر تک جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ نازل کی، اور اے ایمان والو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اس دن حضرت عمر نے اپنی 2 بیویوں کو جو شرک کی حالت میں تھیں طلاق دے ڈالی۔ ان میں سے ایک نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کیا اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا۔ حضرت مسعود اور مروان کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عورتیں ہجرت کر کے جب آئیں تو کلثوم جو تھیں وہ بھی ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔
وہ جوان تھیں، ان کے خاندان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے ان کو ان کی طرف صلح نامہ کی شرائط کے مطابق واپس کر دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے متعلق نازل فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت کی تفسیر نازل فرما کر وضاحت کر دی کہ واپس کرنے کی شرط مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو صحیح طریقے سے آیات کی سمجھ آ گئی ہوگی، میں امید کرتی ہوں کہ اچھی طرح اس کو آپ سمجھ کر پڑھیے گا۔ یہ بڑی ہی پیاری آیات تھیں اور یہ ایک مسئلہ بھی تھا جو میں نے آپ کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور اس کا شان نزول بھی آپ کو سنایا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس ان شرائط کے ساتھ بیعت کرنے آئیں، یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان یعنی بہتان نہیں لگائیں گی، ٹھیک ہے، نیکی کے کام کریں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تطلوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جس سے اللہ ناراض ہو، یہ لوگ آخرت سے اسی طرح نا امید ہیں جس طرح کفار، یعنی جو کفار ہیں وہ دوبارہ زندہ ہونے سے نا امید ہے نا، یہ اسی طرح نا امید ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، یعنی مومن عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی غیر عورت کا ہاتھ کو نہیں چھوا، ٹھیک ہے، ان سے بیعت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ نوٹ کریں باتیں، اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں یعنی کہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور نمبر 6 نیکی کے کام کریں گی، نمبر 7 اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں تھیں، یہ باتیں انہیں کہی گئیں، تو ان باتوں پر آپ سے بیعت لی گئی کہ یہ باتیں وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہیں اور ان سے بیعت لی، ان کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لی، ہاں ایک اور کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، زنا جو ہے یہ بھی گناہ ہے بڑا، اولاد کو قتل کرنا بھی گناہ ہے، ہم نے اس کے سلسلے میں سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھا، ٹھیک ہے، زنا کے متعلق ہم نے سورۃ الانعام میں، اور چوری کے متعلق ہم نے سورۃ المائدہ میں بھی پڑھا۔ میں آپ کو آیات بتا دوں، 28 اور 29 آیت ہے سورۃ مائدہ کی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 152 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 یہاں سے دیکھ لیجیے گا، 31-32 سے شروع ہوتا ہے، اور بہتان لگانے کے سلسلے میں ہم نے سورہ نساء اور سورہ نور اس کے بارے میں بھی پڑھا۔ سورہ نور بہترین سورت تھی عورتوں کے لیے، اس کو ذرا غور سے پڑھ لیے گا، اس میں بھی یہی تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ میں آپ کو حدیث یہاں کاؤنٹ کرواتی چلوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ گناہ بھی آپ لکھ لیں کون کون سے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ناحق کھانا، کافروں کے مقابلے سے بھاگ جانا یعنی جنگ کی صورت میں بھاگ جانا، مومن آزاد بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا، بڑی ہی پیاری آیات تھیں، بہت دل کو سرور اور سکون پہنچا مجھے، میں اپنی بات کر رہی ہوں، پڑھ کر بہت کچھ اس میں سے میں نے سیکھا، اور اسی کے ساتھ سورۃ ممتحنہ اپنے اختتام کو پہنچی اور مکمل ہو گئی ہماری۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ